औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह अशउरा है। अशउरा मीन्स होता है द पोएट मीन्स शायर। अशउरा ये जो है ना 26 नंबर की सूरत है। इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ और एक और है कुरान में, वो आयत है मतलब सूरत है, सॉरी, उसको कहते हैं सूरह अशूरा। वो अलग चीज़ है। अशूरा या अशूरा से लिख सकते हैं। वो ना 42 नंबर की सूरत है। उसका मीनिंग होता है दी कंसल्टेशन। दी कंसल्टेशन। द कंसल्टेशन मीन्स मशवरा करना। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ये अलग चीज़ है अशुरा। इसका मतलब तो होता है द पोएट, शायर। द पोएट, POET, पोएट, द पोएट। ओके, इसमें जो है 17 नंबर तक पढ़ लिया था। 18 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, फ़िरौन ने कहा क्या हमने अपने पास फ़िरौन ने कहा, किससे कहा? मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या हमने अपने पास बचपन में तेरी परवरिश नहीं की थी और तू हमारे दरमियान अपनी एक उम्र तक नहीं रहा था, मतलब उम्र के कई साल बरस नहीं रहा। 19 में, और तू अपना वो काम कर गया जो कर गया और तू नाशुक्रों में से है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ वो गलतियाँ मुझसे हुई, मतलब कि मैंने वो काम उस वक्त किया था जब मैं भटके हुए लोगों में से था। 21 में फरमा रहे हैं, कौन फरमा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम। फिर जब मैं तुमसे डरा तो मैं तुमसे भाग गया, मैं तुम्हारे पास से भाग गया। तुमसे मतलब कि तुम्हारे पास से, है ना, तुम्हारे पास से भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म बख्शा और उसने मुझे रसूलों में से बनाया। 22 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और क्या यही है वो एहसान जो तू मुझ पर एहसान जतलाता है कि तूने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है। कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा है, ऐसे करके। 23 नंबर में फ़िरौन ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से कि और रब्बुल आलमीन क्या होता है? जब क्या कहते हैं, मूसा ने बोला ना कि मेरे रब ने ऐसे करके ना हुक्म बख्शा, ऐसे करके। तो 24 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मूसा ने कहा, वो आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उनका रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। 25 में उसने अपने इर्द गिर्द वालों दरबारियों से कहा, क्या तुम सुनते नहीं हो? 26 में मूसा ने कहा, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले आबाओ अजदाद का रब है। आबाओ अजदाद का रब, अल्लाह की जो बहुत पहले के दादा परदादा गुजर गए ना, उनका रब, उनका भी रब है, सबका रब है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के। 27 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उसने कहा, बिलाशुबह तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है यकीनन दीवाना है, अल्लाह तौबा है। फ़िरौन ने कहा। 28 में मूसा ने कहा, वो मशरिको मगरिब और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उनका रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। 29 में अल्लाह पाक ने फरमाया, उसने कहा, अलबत्ता अगर तूने मेरे सिवा कोई और माबूद पकड़ा तो मैं ज़रूर तुझे कैदियों में शामिल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। 30 में फिर मूसा ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई वाज़ेह दलील लाऊं तब भी। तो 31 में उसने कहा,
فرعون نے کہا، اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ لے ہی آؤ، مطلب دکھاؤ، سوری استغفر اللہ۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے میں ہو تو لاؤ، مجھے دکھاؤ کیا لے کے آئے ہو۔ 32 میں چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، عصا میں جو لاٹھی ٹائپ تھا نا، ڈنڈا ٹائپ میں، جس سے وہ کیا کہتے ہیں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، ایسے کر کے ان سے ٹیک لگاتے ایسے تھے، ایسے کر کے وہ ایسا ڈال دیا تو آنن فانن وہ واضح اژدہا بن گیا، اژدہا میں سانپ بن گیا، اسنیک بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بغل، اس نے کس نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اسی وقت ناظرین کو یعنی کہ دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آیا۔ استغفر اللہ، سوری، اللہ اکبر، مطلب کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ پھر 34 نمبر میں فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس کے درباریوں نے کہا، فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے دیں اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، شہروں میں نکیر بھیج دیں، وہ ہوتے نہیں ہیں کیا کہتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے نہیں ہیں کہ پھر فلاں جگہ وہ کچھ پروگرام آرگنائز کیا جائے گا، اس طریقے سے، پھر کہ وہ ہم ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اچھا، اس میں 1 نمبر میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں، یعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دیجئے اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید و نصرت ہو جائے۔ کون بول رہے ہیں؟ فرعون کے جو وزیر لوگ تھے، درباری، وہ لوگ، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے تکوینی انتظام تھا تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور ان دلائل و براہین کا باہ چشم سر خود مشاہدہ کر لیں، ان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، مطلب خود ہی دیکھ لیں، چشم سر خود، اپنے آپ خود ہی مشاہدہ کر لیں، کنفرم کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے نا، اس لیے 38 میں فرما رہے ہیں اللہ پاک، چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے، ان لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہو گئے، کیا تم بھی اکٹھا ہو گئے، مطلب کہ اس دن ارلی مارننگ سن رائز کے بعد ہی سب لوگ اپنا جو مین کام تھا صبح کا فریضہ ادا کر کے اپنا سب اکٹھا ہو گئے میدان میں، پتہ ہی تھا کہ فلاں دن فلاں ایسے کر کے، تو اکٹھا ہو گئے ایک میدان میں، تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کا اتباع کریں، مطلب کہ اس کو فالو کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی اصلاح ہوگی، تو ہمیں کچھ ملے گا انعام میں؟ فرعون نے کہا، بالکل ہاں، اور بے شک تم مقربوں میں شامل ہوگے، مطلب کہ تم مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے جو خاص لوگ ہیں ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر موسیٰ نے ان سے کہا،
جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو۔ تب انہوں نے یعنی جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم، یعنی کہ فرعون کی عزت کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب آئیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا، تو انہوں نے سوانگ بھیس بدلنا رچایا تھا۔ مطلب کہ پھر جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا نا تو وہ سانپ بن گیا اور اس کو نگلنے لگا۔ کس کو نگلنے لگا؟ جو جادوگروں نے جھوٹے سانپ ڈال دیے تھے نا میدان میں ایک پرٹیکولر جگہ پہ، رسیاں ڈال دی تھی، رسیاں ہی تھی، اس میں مرکیوری وغیرہ جو کیا کہتے ہیں پارا جس سے تھرمومیٹر چیک کرتا ہے کچھ اور منتر پڑھ کے لائے ہوں گے، وہ انسانوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا تھا، ایلیوژن پیدا کر دیا تھا، اور لوگوں کو جو وہ رسیاں جو ہیں سانپ نظر آنے لگی تھی اور ہوا میں اڑنے لگی تھی اس طریقے سے۔ تو جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن کر سارے رسیوں کو کھا گیا، سانپ جو ٹہل رہے تھے رسی کے روپ میں ان کو کھا گیا۔ تو چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ مطلب کہ جادوگر تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پھر یہ تو ہم نے تو سچ میں تو یہ فریب کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، ہمارے منتر کا نتیجہ تھا، کچھ ہم نے ایسا کر رکھا تھا ٹوٹکا، اس میں ہاتھ کی صفائی تھی اور یہ اسی کو کھا گیا، تو یہ سمجھ گئے کہ ہم جھوٹے ہیں، جادوگر جھوٹے ہیں اور وہ موسیٰ سچے ہیں۔ تو سارے جادوگر اس طرح سے کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ماشاءاللہ۔ فرعون نے کہا میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا، بے شک وہ تمہارا بڑا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا جلد ہی تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا۔ مطلب الگ الگ طریقے سے، اگر رائٹ ہینڈ ہے تو الٹا پیر ایسے کر کے، الٹا ہاتھ ہے تو رائٹ لگ، اس طرح سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھوا دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توبہ۔ 50 نمبر میں وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم امید کر رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ کتنی پیاری صورت ہے یہ۔ مطلب جادوگر خود کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی دقت نہیں ہے، بے شک وہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ ہم کو چاہے سولی چڑھوا دے چاہے جو بھی کر دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ جان گئے نا کہ کوئی رب ہے، موسیٰ کو کوئی سپورٹ کر رہے ہیں، موسیٰ کا کوئی رب ہے، جو موسیٰ نے فرسٹ ٹائم آ کر کے کہا تھا فرعون کے دربار میں، تو کوئی ہے، اللہ ہے جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں، مطلب جس کی یہ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پھر اور ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اولین میں سے، صالحین و اولین کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم کتنے بھی گناہ کریں لیکن اگر ہم کو دین کی سمجھ جیسی مل گئی، جیسی ہدایت مل گئی، کوئی دماغ میں بات کوئی گھس گئی، مطلب کہ ویسی چیز دین سے ریلیٹڈ اچھی بات جس سے ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ہماری عقل بھی اس کو ساتھ دے رہی ہے کہ ہاں نہیں کہ سچ میں تو اللہ ہے، تو ہم کو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور اس طریقے سے جو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس چیز سے۔ خیر، اول المومنین اس میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ پھر پہلے ایمان لانے والے، اس اعتبار سے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور انہوں نے قبول ایمان میں سبقت کی بنے سب سے پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے ایمان لے آئے، سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ پھر 52 میں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں
کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ کس نے کہا؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کی کہیں پر بھی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صحیح راہ پر ہیں اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو حالات اور پیسے ویسے ہیں، اگر آپ کو سچ میں ستایا جا رہا ہے تو ویسے موو کر جانا چاہیے، اگر پیسہ اور حالات آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو، کیونکہ اب کیوں ہی فائدہ، پھر مار دیے جاتے، جو کچھ ہو جاتا، پھر کیا فائدہ۔ اللہ کے لیے ہجرت کرنے میں بہت اجر ہے ماشاءاللہ سے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مکہ شریف سے مدینہ گئے تھے نا، تو اس طریقے سے۔ خیر 53 میں پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنا والے بھیجے، پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے 54 میں یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل قلیل کی جماعت ہیں۔ قلیل مطلب کہ یہ میسج دے کے بھیجا کہ یہ قلیل سی جماعت ہے، بہت کم لوگ ہیں، قلیل معنی بہت کم، قلیل سی جماعت ہیں، اور وہ بلا شبہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ جو فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے ایسے کہا، اور کس سے؟ اپنے جو اس کی سینا کے لوگ تھے، جو بھی اس کے فوج کے لوگ تھے، ان سے۔ اور بلا شبہ ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا۔ کس نے؟ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا، مطلب وہاں پہ فرعون جہاں رہتا تھا وہاں پہ سب باغات تھے، چشمے تھے، نہریں جاری تھیں، اس طریقے سے، اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے بھی، خزانے بھی تھے وہاں پر، عمدہ قیام مانے رہنے کی جگہ، عمدہ قیام گاہوں سے نکالا۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ چنانچہ فرعون سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، فرعونی لوگ، فرعونی لکھنا، فرعونی 61 میں پھر جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم لوگ تو پکڑ لیے گئے۔ تو 62 میں موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا یا رہنمائی کرے گا۔ بسم اللہ۔ پھر اللہ پاک فرما رہے کہ تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا مانے جو لاٹھی تھی اس کو سمندر میں ڈال دو، سمندر پر مارو تو وہ بیچ سے 2 حصے ہو جائے گا، پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے عظیم پہاڑ۔ ماشاءاللہ۔ اور ہم وہاں دوسروں یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا۔ ماشاءاللہ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ پاک جس کو بچانا چاہے ضرور بچا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے دشمنوں کو ہی غرق کرتا ہے، لیکن اور جو شہید ہو جائے تو ان کا تو درجہ ہی الگ، مقام ہی الگ ہے، لیکن اللہ پاک پھر بھی بہت ہیلپ کرنے والے ہیں، بہت مدد کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی کہ فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اور ان کفار کو ابراہیم کی خبر سنائیے،
اچھا تو یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. اور بے شک وہ آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا. اور ان کفار کو ابراہیم کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوچھتے ہو. اچھا یہاں پر 68 تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم ہو رہا ہے. 68 تک نا. تو یہاں پر سورہ عشورہ کا 68 تک آیت کمپلیٹ ہوتی ہے. السلام علیکم.